आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तानियों को जगाने की ज़रूरत है, होशियार खबरदार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में कोरोना केसेस में एक बार फिर बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कल पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 माह बाद कोरोना वायरस के एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। साथ ही 53 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। तशवीश की बात यह भी है कि पिछले एक हफ्ते से केसेस की तादाद में बहुत इजाफे का रुझान है, जो मुसलसल बरकरार है। हमारा इन्फेक्शन रेट, जो इस माह की पहली तारीख को 3.6% था, कल 5.3 तक पहुँच गया है और पिछले एक हफ्ते में 12,000 से ज़ायद केसेस आए हैं, जो इससे पहले वाले हफ्ते में रिपोर्ट होने वाले केसेस से तकरीबन 3,000 ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी से केसेस की तादाद पंजाब में बढ़ रही है, जहां एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 7,000 नए केसेस आए, जबकि 238 अफराद जान से जा चुके हैं, जिनमें 116 अमवात सिर्फ लाहौर में हुई हैं। लाहौर में इस हफ्ते से कबल इससे पहले वाले रोज़ में तकरीबन 375 केसेस आ रहे थे, जबकि इस हफ्ते ये तादाद 550 के करीब है। सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में 621 केसेस आए। पंजाब के 3 अजला में 40 इलाकों में इसके स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है, जबकि लाहौर के 17 मुकामात यूसी के इजलास में बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पंजाब के 9 शहरों में तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद भी कर दिए गए थे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर सेहत पंजाब मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ये फरमाइएगा कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त मजमूई तौर पे, और यकीनन इसका फोकस इस वक्त पंजाब है, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल आपने सही फरमाया। आपने जो आज़ाद शमात बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं, और ये पिछले एक हफ़्ते के अंदर अचानक हमने देखा है कि जो थर्ड वेव है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और शक इस बात का है कि जो मेजर शहर हैं जहां इनकी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ी है, जैसे कि लाहौर है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला, गुजरात, ये वो इलाके हैं जो आपको पता है जीटी रोड के साथ साथ चलते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक अहम काम किया। आपको पता है अब हमारे पास जीन सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी आ गई है। हमने देखना चाहा कि जो केसेस हैं, कुछ कोहार्ट्स को तकरीबन 300 केसेस जो हमने सेलेक्ट किए लाहौर, जेलम, गुजरात में और उकाड़ा से, कि ये पेशेंट्स जो हैं इनमें कौन सा स्ट्रेन ज़्यादा है। तो 300 सैंपल्स जो लिए गए, उन 300 सैंपल्स के अंदर देखा गया इन इलाकों के अंदर कि ब्रिटिश स्ट्रेन जो है वो तकरीबन 70% में पाया गया। और हमें ये बात का तो आपको पता है कि ये ऑलरेडी पता था कि ब्रिटिश स्ट्रेन जो है उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत तेज़ है, यानी वो बहुत तेज़ी से फैलता है। और वो आपके सामने तस्वीर जो है आपके सामने आ गई है कि प्रॉबेबली इट्स द ब्रिटिश स्ट्रेन, बिकॉज आपको पता बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो ब्रिटेन से होती है वो इन्हीं इलाकों के अंदर होती है। जेलम हुआ, गुजरात हुआ, रावलपिंडी, लाहौर और मुजफ्फराबाद। आपको पता है जो एक और शहर जो आपने जिस तरह बताया फरमाया है कि डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ स्कूल बंद कर दिए, वो मुजफ्फराबाद में भी बंद कर दिए गए। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रॉबेबली दिस न्यू स्ट्रेन, ये जो ब्रिटिश स्ट्रेन है जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी इन्फेक्टिविटी है, उससे ये फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर आप इन्फेक्टिविटी रेट देखें जिस तरह आपने फरमाया था, ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन हमारे पास इस वक्त लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट 8% पे, मुल्तान में 8% पे, गुजरांवाला में 9% पे, दिस इज़ अ वेरी हाई। फैसलाबाद के अंदर इट इज़ एट 6%। ये सारे वो रेट्स हैं जो बहुत हाई हैं, और इसी वजह से हमें हिफाजती तदाबीरें जो हैं उन पर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन का हुक्म हुआ है। आपको पता है स्कूलों की जो स्प्रिंग वेकेशंस होनी थी उनको एक्सटेंड करके 2 हफ्तों कर दिया गया है। मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी और आप कह रही हैं कि शायद ये ब्रिटिश वेरिएंट है जो कि शायद 90 या 95 मुल्कों में फैला, मगर मुझे आपकी गुफ्तगू में लगा कि आप सस्पेक्ट कर रही हैं, आप 100% श्योर नहीं है कि ये वो है। आजकल ये श्योर होना तो मुश्किल नहीं है। नहीं जी, लेकिन श्योर ही हुआ ना। अगर इफ़ आउट ऑफ 300 सैंपल्स जो इन इलाकों से लिए गए, उनमें से 70% निकल आए हैं एंड दे आर ब्रिटिश वेरिएंट। और ये कल एनसीओसी में भी डिस्कस हुआ है एंड दे आर कन्विंस्ड दैट इट इज़ द ब्रिटिश वेरिएंट। बट देन आपको जितने टेस्ट करते हैं आपको इनकी सबकी जीन सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। तो इन इलाकों के अंदर देखा गया कि ब्रिटिश वेरिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और इसी वजह से इन्हीं इलाकों के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट बहुत बढ़ गया है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये पॉइंट हुआ है कि ये ब्रिटिश वेरिएंट है, ये है, तो अब इस हवाले से स्पेसिफिक क्या, और ये तो फिर बहुत ही रैपिड फैलता है ना, ये तो इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, तो इसको कैसे फिर अब इसके लिए स्पेसिफिकली इसके लिए क्या कर रही है?
देखिए जी, इसलिए आपने सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था ना कि जी हम किसी तरीके से ये जो साइकिल है इसको ब्रेक करें। द बिगेस्ट मूवमेंट दैट यू सी इज़ इन स्कूल्स, और वो बच्चों को आज कन्फाइन होना है कमरे के अंदर, चाहे वहाँ 40 बच्चे बैठे या 30 बच्चे बैठे और लंबे अरसे के लिए बैठते हैं, दे कैरी द वायरस बैक। एक तो स्कूल्स का 2 हफ्ते का बंद करना, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो NCOC ने दी है कि भाई हर किस्म के अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह 6 बजे को बंद हो जाने चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ों पे हमें सख्ती करनी पड़ेगी। और जिस तरह आपने फरमाया, इस वक्त अगर मैं बताऊँ आपको, जो स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं वो तकरीबन 41 हैं हमारे पास, नॉट ओनली इन लाहौर पर बाकी शहरों में भी। और जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं वो 4331 हैं, और हमें ये लॉकडाउन्स मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे गरीबों के लिए, और ऐसे गरीबों के लिए जिनकी खुराक अगर उनको मिल जाए तो यकीनन उनकी बचत होगी। एक बड़ा प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शुरू करना चाहते हैं, कल इसका इफ्तिताह भी हुआ है। इसकी तफसीलात हमसे शेयर करेंगी उनकी मामले खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर एक छोटे से वक्फे के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गरीबों का दर्द रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसका इजहार उनकी गरीब नवाज पॉलिसी से होता है। अब हुकूमत की जानिब से इस ज़मन में गरीबों के लिए एक और काबिश की जा रही है कि कोई भूखा ना सोए। इस प्रोग्राम के तहत इस तस्वुर को हकीकत में की जा रही है को हर लिहाज से ऐसे लोगों को जो कि लो पेड वर्कर्स हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनको खाना मिल जाया करे तो शायद उनकी कुछ बचत भी हो जाएगी। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गरीबों के इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया और इस्लामाबाद में पहले मोबाइल लंगर की बुनियाद रखी। इब्तदाई तौर पर इस प्रोग्राम के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद को मॉडल शहर करार दिया गया है, जिसके बाद दीगर शहरों तक इसका दायरा फैलाया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि वो मज़दूर जो सबसे मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके लिए पनाहगाहें नेमत हैं और यहाँ उन्हें इज़्ज़त के साथ मियारी खाना और रिहाइश दी जाएगी। जून से इस प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ ख़ानदानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी और इसके अलावा काश्तकारों के लिए खादों पर बराह रास्त सब्सिडी का भी जल्द आगाज़ किया जा रहा है। हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के लिए यूटिलिटी स्टोर्स को भी लगभग 8 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिससे माह मुक़द्दस में कीमतें काबू में रखने में मदद मिलेगी और यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को अशियाए खुर्दनोश सस्ते दामों पर दस्तयाब होंगी। पूरी सूरत हाल में बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर-ए-आज़म की माविन खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर सानिया निश्तर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा फरमाइएगा कि ये जो नया प्रोग्राम शुरू किया गया है, क्या इसका बुनियादी मकसद लोगों को खुराक पहुंचाना है? कि गवर्नमेंट की ये अंडरस्टैंडिंग है कि आज भी पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग भूखे सो रहे हैं? जी, ये जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में एक बहुत बड़ी तादाद आती है दिहाड़ीदार मज़दूर भाइयों की पसमानदा इलाकों से, और वो जो हैं वो कभी उनको दिहाड़ी मिलती है, कभी उनको नहीं मिलती। तो उनकी फ़लाह बहबूद के लिए हुकूमत ने पनाहगाहें भी बनाई हुई हैं, लंगर खाने भी बनाए हुए हैं, और हमें जनवरी में वज़ीर-ए-आज़म ने ये डायरेक्शन दी थी कि लंगर खानों का ख़ास तौर पे दायरा कार बढ़ाया जाए ताकि कोई भूखा ना सोए। तो उस डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह है कि एक तरह से सपोर्ट हो जाए, सस्टेनेंस मिल जाए उन लोगों को जो लो वेज्ड अर्नर हैं, जिनमें कभी ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं, उनको वो मिलती नहीं है। तो आइडिया ये है कि जो गरीब लोग हैं और जो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे लोग हैं, तो उनको इस तरह से उनकी सपोर्ट हो जाएगी। बिल्कुल जी, उनकी सपोर्ट भी हो जाएगी। और अक्सर हमने देखा है कि जो दिहाड़ीदार भाई होते हैं वो अपना पैसा बचाते हैं, अगर उनको दिहाड़ी मिल भी जाती है तो पैसा बचाते हैं ताकि वो अपने घर भेज सकें। तो उनको अगर आप 2 वक्त का खाना फ्री दे दें, या उन्होंने जो किराया देना होता है उसके बजाय आप उनको रात को सोने की छत दे दें, तो उनकी एक बहुत बड़ी मावनत हो जाती है, बहुत उनकी बचत हो जाती है। तो ये जो कोई भूखा ना सोए जो है, जो एहसास के लंगर खानों की एक एक्सटेंशन है ऑन द व्हील्स, ये इसकी यही इसकी फ़िलॉसफ़ी है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, जो हमारे लंगरों तक, पनाहगाहों तक नहीं पहुंच सकते, तो हुकूमत गाड़ियां चलाए ताकि वो ट्रक चलाए, फूड ट्रक्स चलाए, ताकि वो जगह जगह जाके देखें कि जिनको भी खाने की ज़रूरत है उनको वक्त पे खाना मिले। डॉक्टर साहब, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या है, किस तरह से, हाउ विल इट वर्क, कैसे खाना पहुंचेगा ज़रूरतमंद तक?
جی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ہمیں جنوری میں یہ پالیسی ڈائریکشن ملی تھی کہ لنگر خانوں کی جو دائرہ کار کو بڑھایا جائے، تو اس پالیسی پہ عمل درآمد کے لیے ہم نے جو لاہے عمل بنایا، اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میلز آن ویلز، یعنی کہ کھانا جو ہے وہ ٹرکس کے ذریعے ایک جگہ نہیں مگر شہر کے ڈیفرنٹ جگہوں میں بانٹا جائے گا۔ یہ کھانا جو ہے وہ ٹرک میں کچن فٹڈ ہے، اور وہاں فریش کھانا بنتا ہے حفظان صحت کے مطابق اور بالکل ایک محفوظ طریقے سے۔ یہ تو ایک تو یہ کہ موبائل لنگر کا کانسیپٹ نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلایا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جو آبادی ہے، اس کا پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو معاونت کرنا چاہتے ہیں ایسی چیزوں میں، کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو حکومت ان کو ایک پلیٹ فارم پہنچا رہی ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے کہ وہ حکومت کے اشتراک کے ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس چیز کو چلانے کے لیے ہم نے پورا فریم ورک بنایا ہے کہ ڈونیشنز کس طرح ریسیو ہوں گی۔ وزارت تخفیف غربت اس تمام موبائل لنگر کے کانسیپٹ کو کس طرح اس کو نگرانی کرے گی، تو یہ اس کا دوسرا بنیادی ستون ہے ہمارے لائحہ عمل کا، کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے اسلام آباد اور راول پنڈی سے شروع کیا ہے، اور اس لیے یہاں سے شروع کیا ہے تاکہ ہم ڈائریکٹلی جو پائلٹ فیز ہے اس میں اس کی نگرانی خود کر سکیں، بڑی کلوزلی کر سکیں، اور جو نتائج آئیں اس کی بنیاد پہ اس کام کو پھر اپ سکیل کیا جائے دوسرے شہروں میں۔ تو ٹرکس ہیں، فوڈ ٹرکس ہیں جن میں کچن نصب ہے، وہاں کھانا فریش بنتا ہے، اور 3 جگہ ان کے فی الحال جو ہم نے اوپن کیا ہے، تو 3 جگہ یہ ایک ٹرک رکے گا۔ جہاں وہ رکیں گے ہم نے پوری ریسرچ کی بھی ہے کہ وہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جو ہمارے لنگر خانوں سے دور ہیں، مگر وہاں ضرورت مند لوگوں کا بہت رش ہوتا ہے، وہاں کھانے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو 3 جگہ یہ رکے گی، اور وہاں جو بھی آئے گا اس کو فری کھانا۔ یقیناً یہ دس از اے ویری اسمال سیمپل، یہ بہت ہی کم، یعنی کہ ایک ظاہر ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے، کیا آپ لوگ کیا فورسی کر رہے ہیں، کیا پروجیکشنز ہے کہ کب یہ ایکچولی اس کا فٹ پرنٹ پورے کنٹری میں پہنچے گا اور ان شہروں میں بھی پہنچے گا جہاں پر ظاہر ہے کہ زیادہ اس کی ضرورت ہے، یہ کب ممکن ہوگا؟ دیکھیے جی، آج بھی میرے ٹیلی فون پہ اتنے زیادہ میسیجز ہیں لوگوں کے جو کہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو اپ سکیل کرنے کا کام فوراً ہی شروع کر دیں گے۔ یہ ٹرک جو ہے پچھلے 1 ہفتے سے چل رہا ہے، آلریڈی ہمارے پاس کافی انسائٹس آ گئی ہیں کہ ہم نے اس کو بہتر کیسے بنانا ہے، اس کو اپ سکیل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ تو جیسے جیسے ڈونرز آ رہے ہیں ہم ان کو انگیج کرتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ دوسرے شہروں میں بھی یہ پروگرام بہت جلدی شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس قسم کے موبائل لنگر کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ شہروں میں ہوتی ہے، کیونکہ شہروں میں دہاڑی دار آتے ہیں، شہروں میں ایسی ضرورت ہوتی ہے، دیہی علاقوں میں ایک اپنا سیفٹی نیٹ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اس نظام کو جلدی پھیلایا جائے گا۔ کہ آلریڈی پاکستان کے بڑے شہروں میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑا سسٹم ایک چیریٹی کا چلتا ہے جس سے یہ کھانے بٹتے ہیں، خاص طور پہ ہمیں کراچی کا پتہ ہے کہ سیلانی دسیوں ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اسی طرح سے عالمگیر کھلا رہا ہوتا ہے، عالمگیر ٹرسٹ ہے، بحریہ کے دسترخوان میں ہزاروں لوگ کھانے کھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، تو اس کو تو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے کیونکہ ایگزسٹنگ بہت ہی فارمیڈیبل ایک سسٹم چل رہا ہے، خاص طور پہ کراچی میں ہمیں پتہ ہے۔ دیکھیے جی، کراچی میں یہ جو مفت کھانا کھلانے کا سلسلہ ہے، جو کراچی میں روایت ہے، کاش کہ وہ روایت ساری ملک کے تمام شہروں میں ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ کراچی چیریٹیبل فاؤنڈیشنز کے معاملے میں اگر خود کفیل ہے تو باقی شہر نہیں ہیں، اور یہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو بالکل ہم ڈسپلیس نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو
میلز ایٹ اسکیل بنانا چاہتے ہیں اور انہی کی معاونت سے ہم یہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہمارے ساتھ موجود تھی۔ کمرشل بریک ہم ذکر کریں گے بھارت میں جاری کسان احتجاج پر، جو کہ اب پوری دنیا میں اس کی گونج ہے۔ عالمی لیڈرز نریندر مودی کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں معاملہ آ گیا ہے۔ کسان احتجاج پورے بھارت میں پھیل چکا ہے۔ مودی تاریخ کا اور بی جے پی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سیاسی چیلنج ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بھارت میں 3.5 ماہ سے جاری حکومت مخالف کسان احتجاج مودی سرکار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بھارتی حکومت کے احتجاجی کسانوں پر جو مظالم ہوئے ہیں اور نریندر مودی کی جو متسبانہ سوچ ہے، اس کے نقصانات اور جگ ہسائی کے باوجود حکومت اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ بی جے پی نے پنجاب سے بلدیاتی انتخابات میں بڑی شکست کھائی کانگریس کے ہاتھوں، اس کا بلدیاتی کردار بھی ختم ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی کہ بھارت کی یہ سوچ، نریندر مودی کی سوچ بھارت کے اب انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بھی بری طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ تمام معاملات جاری ہیں۔ اسی ہفتے برطانوی پارلیمنٹ میں بھارتی کسانوں کے معاملے پر 90 منٹ کی بحث ہوئی، جس میں لبرل ڈیموکریٹس، لیبر پارٹی اور اسکاٹش نیشنل پارٹی کے متعدد اراکین نے بھارتی کسانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک پر، پریس اور انٹرنیٹ کی بندش اور اس کے احتجاج کو کوریج دینے والے صحافیوں کی گرفتاری پر بھارتی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ اب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے اس معاملے پر نریندر مودی سے ملاقات میں اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر بھارت اس بے عزتی پر سیخ پا ہے۔ دلی میں برطانوی ہائی کمشنر کو طلب کر کے برطانوی پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث کو بھارت کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا، بلکہ یہی نہیں، اس ماہ امریکی جریدے ٹائم نے بھی اپنے فرنٹ پر بھارتی خواتین کی تصویر چھاپ کر، ان کسانوں کی تصویر چھاپ کے نریندر مودی کو بے نقاب کیا اور اس پر بڑی تفصیلی خبر بھی شائع کی ہے۔ اس سے قبل کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی بھارتی کسانوں کے مظاہرے کی حمایت اور مظاہرین پر طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کی تھی، جس پر بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک طرف بھارت کو دنیا بھر میں مسلسل ہزیمت کا سامنا ہے اور دوسری جانب کسان تحریک کی قوت ہر روز بڑھ رہی ہے۔ مزید دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ پہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ چیئرمین سینٹ کے منصب کے لیے کل صادق سنجرانی اور یوسف رضا گیلانی کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ سینٹ میں حکومت اور اپوزیشن کی پوزیشن میں صرف 3-4 ووٹوں کا فرق ہے۔ بہت کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ خفیہ بیلٹ حکومت یا اپوزیشن کو کس کو سرپرائز دیتا ہے۔ قرائن و شواہد کبھی گیلانی تو کبھی سنجرانی کے حق میں نظر آتے ہیں۔ آج کل حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی ملاقاتوں، زہرانوں، شائیوں کا موسم ہے۔ مزے آ رہے ہیں سینیٹرز کے، کامیابی کے دعوے اور اراکین کو بہکانے کے شکوے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہارنے والا دھاندلی کی چیخ و پکار تو کرے گا ہی کرے گا۔ میں تو ووٹ کا خواستگار ہوں، میں ہر جگہ جا سکتا ہوں اور میری جو کانسٹیٹوئنسی ہے یہی سینیٹرز ہیں۔ ہم نے اس کے بیسس، تجربے کی بیسس پہ ہم نے انتظام کیا اور کل میں جیتوں گا۔ ہم تو ہر سینیٹر کو رابطہ کر رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ کیا ہے ووٹ کا۔ چیئرمین کے الیکشن میں حکومت اور اس کے اتحادی مائنورٹی میں ہیں، آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ کس بیسس پہ کھڑا کیا، وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کل کا جو الیکشن ہے اس کے لیے ہم بالکل تیار بھی ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم جیتیں گے بھی۔ آج ایک اہم پیش رفت میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں اور اتحادی جماعتوں کے زہرانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کے سینیٹر مرزا محمد آفریدی کو ڈیپٹی چیئرمین سینٹ نامزد کر دیا ہے۔ مرزا محمد آفریدی صاحب کے علاوہ سیف اللہ نیازی، اعجاز چودھری، اون عباس وغیرہ کے نام بھی تھے، مگر آفریدی صاحب قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مقابلہ اپوزیشن کے امیدوار مولانا غفور حیدری سے ہوگا۔ اس وقت سینٹ کے 100 اراکین ہیں، جن میں حکمراں اتحاد کے پاس 47 اور اپوزیشن کے پاس بظاہر 53 نشستیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار کی نشست غیر فعال ہے، جبکہ اپوزیشن میں شامل جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر کی حیثیت مکمل غیر جانبدار ہے۔ یعنی فی الحال حکومت کی کنفرم نشستیں 47 اور اپوزیشن کی شاید 51 ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر قانون جناب سینیٹر فروغ نسیم کل تک امریکہ میں تھے اور ایک اور ایم کیو ایم کی نامنتخب سینیٹر خالدہ طیب کے بارے میں بتایا گیا ان کے شوہر کا انتقال ہے اور شاید وہ عدت میں ہیں، لیکن اب سے تھوڑی دیر قبل ہمیں پتہ چلا ہے کہ فروغ نسیم صاحب آج رات کسی وقت پہنچ جائیں گے اور اس کے علاوہ سینیٹر صاحب ابھی کل اپنا ووٹ دینے کے لیے موجود ہوں گی۔ گویا کہ یہ جو اس وقت انسرٹنٹی تھی یہ بھی دور ہو رہی ہے۔
مارچ 2018 میں بھی صادق سنجرانی 57 ووٹ لے کر چیئرمین سینٹ بنے تھے۔ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی نے صادق سنجرانی کو منتخب کرایا تھا۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی کیونکہ اس وقت آصف زرداری نے اب ان کی کامیابی کا کریڈٹ لیا تھا اور صادق سنجرانی کی کامیابی کے بعد سینٹ میں جی اے بھٹو کے نعرے بھی لگوائے تھے۔ میں محمد صادق سنجرانی سندھ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں جب بھی میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو وہ میں نے کر کے دکھایا ہے کل امتحان ہے جناب آصف علی زرداری کا۔ یقیناً اس سے پہلے 3 سینیٹرز وہ سینٹ چیئرمین بنوا چکے ہیں، جناب نیر بخاری، فاروق نائک، رضا ربانی، اور پھر یقیناً صادق سنجرانی کو بھی ان میں شامل کریں۔ مگر اگست 2019 میں اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش کی، اس پر مسلم لیگ پیپلز پارٹی سمیت ایوان میں اپوزیشن کے 64 سینیٹرز موجود تھے، جبکہ پی ٹی آئی کا حکمراں اتحاد 37 ووٹوں کے ساتھ 1/3 اقلیت میں تھا۔ مگر خفیہ بیلٹ میں اپوزیشن کے 14 سینیٹرز نے صادق سنجرانی پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور بعض باخبر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اس میں بھی زرداری صاحب کا زور کام آیا تھا، لیکن کل یہ ایسا ہوگا یا نہیں، مگر اس کے بھی کچھ آثار نظر ضرور آ رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے الیکشن میں، اس کی بہت سی اشاعتیں ہمارے پاس آئی ہیں۔ ہمارے ممبران نے بتایا ہے کہ ہمیں ٹیلی فون آئی ہیں، ہمیں ووٹ بدلنے کو کہا گیا ہے۔ یہ باتیں کسی طرح بھی نہ ملک کے لیے خوش آئند ہیں نہ اداروں کے لیے خوش آئند ہیں۔ بہت سے سینیٹرز کو نیب کے پیغامات آئی ہیں، نیب کے نوٹس آئی ہیں، نیب سے فون آئے ہیں اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے فون آئی ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج حکومتی اداروں کو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں مداخلت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس زبردست چیئرمین سینٹ الیکشن میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، کالمنسٹ، اپنا نیوز شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں، فہد حسین صاحب۔ فہد صاحب بتائیے، اپیرنٹلی تو ظاہر ہے کہ یہ 2-3 ووٹوں کا فرق ہے، نیک اینڈ نیک مقابلہ ہوگا، 2-3 ووٹ ادھر ادھر ہو جائیں، کوئی بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ یوسف رضا گیلانی یا صادق سنجرانی ہو جائیں گے۔ آپ کی کیا کال ہے اس وقت، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کامران صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر بات ہے اس وقت کال کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس لیے زیادہ مشکل اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ جو نمبرز گیم ہے وہ بہت زیادہ کلوز ہو گئی ہے۔ جب الیکشن کا رزلٹ آیا تھا سینٹ کا تو اس ٹائم تو 47-53 کا فگر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا تھا، تو اس سے لگ یہ رہا تھا کہ 5 یا 6 ووٹوں کا جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے اسحاق ڈار صاحب کیونکہ انہوں نے اوتھ نہیں لیا ہوا تو ایک پی ڈی ایم کا 1 ووٹ وہاں پہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اے این پی کے جو 2 سینیٹرز ہیں ان کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ کولیشن پارٹنر ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے بلوچستان میں، تو ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا 1 ووٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی ابھی تک بالکل واضح نہیں ہوا کہ وہ کہاں جائے گا، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کیونکہ سیکرٹ ووٹ ہے اور اندر کھاتے کیا ہوتا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، اور گورنمنٹ تو یہ کہہ چکی ہے کہ اس بار انہوں نے جو حربے استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ تو بہت ہی مشکل ہے، یعنی کانٹے کا مقابلہ ہے کامران صاحب، اور میرے خیال ہے کسی طرف بھی یہ جا سکتا ہے، ایک سرپرائز بھی نکل سکتی ہے اس بیلٹ باکس کے اندر۔ سرپرائز کیا ہوگی؟ دیکھیے سرپرائز یہ ہو سکتی ہے، 2 طرح کی سرپرائز ہو سکتی ہیں اس وقت۔ اگر آپ پیورلی نمبرز کی طرف سے جائیں تو لگتا یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں ان کو جیت جانا چاہیے، اور کیونکہ ان کا اپنا قد کاٹ بھی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو شکست دی، تو اس کے بعد لگتا تو ہے کہ ان کے جو امکانات ہیں جیتنے کے وہ کافی روشن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ان کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے پوری سرکار کھڑی ہے، ان کے بڑے طاقتور سپورٹرز بھی ہیں، اور جس طرح کہ ہم نے سنا آج جو اپوزیشن کے لیڈرز نے بھی کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ لوگوں کو فون بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو میرے خیال ہے دونوں طرف سے اگر سنجرانی صاحب جیت گئے تو بہت بڑی سرپرائز ہوگی کیونکہ ان کے پاس نمبر تو ہے نہیں، اور اگر گیلانی صاحب جیت گئے تو اور بھی سرپرائز ہوگی کہ ایک بار پھر حکومت جو ہے اس کو شکست فاش ہو گئی۔ تو دونوں طرف جو ہے وہ ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ فاضل صاحب، سنجرانی صاحب کا جو کیریئر ہے ایز چیئرمین سینٹ وہ تو بہت ہی فینٹاسٹک ہے، یعنی کہ وہ کوئی پارٹی وغیرہ کیا جو بھی ان کا ہے، جس انداز سے وہ 2018 میں چیئرمین سینٹ بنے
پھر انہوں نے اب جو ڈیفیٹ کیا، جو ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، 2/3 میجورٹی ان کے ساتھ تھی، وہ 1/3 تھے، تو انہوں نے وہ بھی ڈیفیٹ کر دیا. تو ابھی تو یہ 2-3 ووٹوں کا فرق ہے. اگر یہ ہسٹری دیکھیں تو صادق سنجرانی صاحب کو تو کل جیت جانا چاہیے. اس میں اتنا ٹف کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھیے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے صادق سنجرانی صاحب نے ایکسپیکٹیشنز کو ڈیفائی کیا ہے اور اس طرح کے نمبر نکالے ہیں جو کہ بظاہر نظر نہیں آتے تھے، تو یہ بات تو درست ہے. صرف اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ دوسری طرف سے تھوڑا سا مقابلہ سخت ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری کی پوری جو پی ڈی ایم ہے وہ اس نے اپنے آپ کو انویسٹ کر لیا ہے سلیکشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کا جو ابیلٹی ہے اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ اپنی وکٹری نکالنے کی، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اور جس طرح آپ نے صادق سنجرانی صاحب کا ذکر کیا، ماضی میں جو الیکشنز میں کامیابیاں ہوئیں ان میں زرداری صاحب کا بھی ایک واضح ہاتھ تھا. تو اس باری زرداری صاحب دوسری طرف ہیں، اور یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا بھی ایک بھاری بھرکم سیاسی وزن ہے. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ بہت کانٹے کا ہے. ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بالکل صادق سنجرانی صاحب کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اچھا، واٹ یو میک آف دس کہ یہ ایک تو پی ٹی آئی نے اپنا ڈیپٹی چیئرمین میں اتنا ٹائم لگایا اور آج دوپہر کو اناؤنس کیا، اور یہ مرزا آفریدی صاحب کو جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھے پرہیپس، ان کا تعلق خیبر سے ہے. اس کی کیا سائنس ہے؟ یہ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے آپ کے خیال میں؟ کامران صاحب، اس میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ اور بڑے دلچسپ اس کے پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے سنجرانی صاحب کا ری الیکشن جو تھا وہ گارنٹیڈ نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات سامنے ابھرنی شروع ہو گئی تھی اور یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ اس باری چیئرمین جو ہے وہ ان کی جماعت سے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ بن کر ابھر کے وہ آ گئے ہیں، اور ان کے پاس ایک لمبی فہرست تھی لوگوں کی جو چیئرمین بننے کی خواہش رکھتے تھے. یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی وکٹری ہوئی ہے حفیظ شیخ صاحب کے اوپر، اس سے تمام تر جو گورنمنٹ کی کیلکولیشنز تھیں وہ تتر بتر ہو گئی ہیں. اس کی وجہ سے ایک دم جو ہے وہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ واپس ایک طاقتور امیدوار بنے اور فوراً ہی اس کا اناؤنس ہو گیا. اب معاملہ یوں ہے کہ یہ جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے یہ واقعی میں سرپرائز ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈائی ہارڈ لوگ ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اس بار ڈپٹی چیئرمین میں ان کی باری آ جائے گی. لیکن یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس سے بھی دیکھیے کہ وہ ہمیں ایک ریفلیکشن نظر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ اتنی پر اعتماد نہیں ہے سنجرانی صاحب کی وکٹری کی جتنا کہ اسے ہونا چاہیے تھا. اور یہ ڈپٹی چیئرمین کا جو سلیکشن ہے یہ بھی شاید اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ کچھ اپنے ساتھ ووٹ لا سکتے ہیں. تو گویا کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ صحیح معنوں میں نیک اینڈ نیک ہو گیا. اس کے بعد بھی الزام تو لگے گا نا، جو جیتے گا سامنے والے کو کہے گا کہ اس نے جو ہے وہ خفیہ بیلٹ کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے دھاندلی ہوئی ہے، جو کچھ ہوا ہے یہ تو گیون ہے نا. ہم آج کہہ سکتے ہیں نا کہ جو ہار جائے گا وہ الزام لگائے گا. بالکل درست کہہ رہے ہیں کامران صاحب، بالکل ایسے ہی ہوگا. بلکہ ہمیں یعنی اتنا انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آج سے ہی وہ آوازیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اپوزیشن نے تو کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ آلریڈی جو ہے وہ ان کے لوگوں کو فون آنے شروع ہو گئے ہیں، دباؤ کا استعمال ہو گیا ہے. اور جہاں تک پیسہ چلنے کا تعلق ہے وہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ سرکولیشن میں وہ ایلیگیشنز ہیں. معاملہ یوں ہے کہ اگر سنجرانی صاحب جیتے ہیں تو ظاہر بات ہے اپوزیشن نے تو یہی کہنا ہے کہ جناب کل تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جس کی اکثریت ہے اس کی جیت ہونی چاہیے. اب آپ نے اپنا ہی بیانیہ ہے اسی کو جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا مگر اپوزیشن کا یہ کیس بنتا نہیں ہے نا، کیونکہ اگر یہی فلسفہ تھا تو پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں جیتتے اور اپوزیشن جو ہے وہ دونوں سیٹوں پہ اسلام آباد میں جیت جاتی. تو کوئی اتنا کسی صورت بھی وزن نہیں ہے اپوزیشن کی اس پورے ماحول میں اس ایلیگیشن کی. یہ بہرحال ایک دوسرے کے خلاف آرگومنٹس تو ہوتے ہیں. یہ ایکچولی دیکھیے یہ معاملہ کو اس طرح کا بن گیا ہے کہ دونوں طرف سے ہی وہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے. کیونکہ جب یہ جیتیں گے، اگر سنجرانی صاحب جیت گئے تو وہ جو سارا شور شرابہ جو پی ٹی آئی نے کیا تھا حفیظ شیخ صاحب کی شکست کے اوپر وہ سارا فارغ ہو جائے گا. اور وہ یعنی ان کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ جو ہائی مورل گراؤنڈ لے رہے تھے
وہ اب ان کے پاس وہ نہیں ہے, وہ بھی اکھاڑے میں اسی طرح اتر آئے ہیں جس طریقے سے اپوزیشن ہے. تو ان کا وہ بیانیہ جو ہے اس کو ٹھیس ضرور پہنچے گا, لیکن دوسری طرف یہ بات آپ کی درست ہے کہ اپوزیشن یہ کہنے کی جوگی نہیں ہوگی کہ جناب دیکھیں آپ نے جو ہے وہ گڑبڑ کر دی, آپ کے پاس تو نمبرز نہیں تھے, کیونکہ واقعی میں نمبرز ان کے پاس بھی نہیں تھے. تو دونوں طرف جو ایک پوزیشن تھی, جو بیانیہ تھا, اس کو ٹھیس پہنچے گی, جس سے کامران صاحب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری پاکستانی سیاست کا جو اس ٹائم المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر طرف سے جو ایک بیسک کریڈیبلٹی ہوتی ہے پاکستانی ایک پالیٹکس کی, اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے, اور دس کین ناٹ بی گڈ فار پاکستان. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب فہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے بعد اسد عمر ہمارے ساتھ ہوں گے, حکومت کی پالیسی بتائیں گے اور اپنے اندازے کا ہمیں بتائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا عمران خان صاحب تیار ہیں کہ اب دوسرا جنم لے ان کی حکومت اپنے دوسرے 2.5 سال کے لیے. تمام امور پہ بات ہوگی چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل سینٹ الیکشن کے حوالے سے, چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے احوال کا ہم نے تفصیل سے وقفے سے قبل ذکر کیا, اور جو صورتحال ہے اس کا آزاد تجزیہ حاصل کیا. بظاہر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اگر جو نمبرز ہمارے سامنے ہیں وہ سامنے رہے تو شاید یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت جائیں گے, مگر ایسا ہونا 100% یقینی نہیں ہے, بلکہ اکثر اندازے یہ بتا رہے ہیں کہ شاید ایسا ہونا کم ممکن ہے. حکومت کے بہرحال جو حمایتی ہیں, جو ان کے نمبرز ہمارے سامنے ہیں, وہ نمبرز ایسے نہیں ہیں جس پہ 100% یقین سے کہا جائے کہ کل صادق سنجرانی ایک بار پھر چیئرمین سینٹ منتخب ہو جائیں گے. لیکن ایک سیٹ بیک ہو چکا ہے حکومت کو. ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے الیکشن میں کے حوالے سے, وہ سینٹ الیکشن جب وہ ہارے تھے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا, وزیر اعظم عمران خان کو نیا ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑا تھا. کل کیا ایسا کوئی سیٹ بیک ہو سکتا ہے, اور کل کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا رخ سمت کیا ہوگا, ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور وزیر اعظم کی سیاسی ٹیم کے بہت ہی کلیدی رکن جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو حکومت کے نمبر کم ہیں, اور یقیناً پی ڈی ایم کے نمبرز یا اپوزیشن کے نمبرز آپ سے زیادہ ہیں, تو کل کے الیکشن میں کوئی بہت سخت مقابلے کی توقع ہے نہیں کہ اگر نمبرز ایسی ہوتے ہیں تو آپ یہ الیکشن ہار جائیں گے, یعنی کہ صادق سنجرانی صاحب اور یوسف رضا گیلانی جیت جائیں گے؟ نہیں کامران بھائی, ایسا ہے نہیں. ایک تو یہ کہ آزاد امیدوار بھی ہیں اس سینٹ کی کل ووٹنگ کے اندر شامل, جن کے اوپر تجزیے تو ہیں لوگوں کے کہ وہ کس طرح ووٹ کریں گے, لیکن ظاہر ہے ان کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے وہ کہاں ووٹ کرتے ہیں. دوسری کچھ جو عمومی سطح کے اوپر سیاست ہے وہ ذرا سی مختلف ہے, اور صوبے کی سطح کے اوپر سیاست جو ہے وہ مختلف ہے. اور اس کا اگر آپ نے بہترین وہ دیکھنا ہے تو بلوچستان کی اگر آپ کابینہ دیکھیں تو وہاں پر جو لوگ جو اپوزیشن میں ہیں وہ وفاق میں شاید حکومت کا حصہ ہیں یا وائس ورسا. تو کلوز الیکشن ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% صادق سنجرانی صاحب الیکٹ ہوں گے. امید ہماری یہی ہے کہ وہ الیکٹ ہو جائیں گے, لیکن کلوز الیکشن ہوگا. امید کا سہارا آزاد امیدوار ہیں سر حکومت کی؟ سوری میں کامران بھائی سمجھا نہیں, کوشچن نہیں سمجھا. امید کا سہارا حکومت کی آزاد امیدوار ہیں جو اس وقت آزاد سینیٹر ہے؟ نہیں سر, صرف وہ نہیں ہے. دیکھیں ظاہر ہے اس وقت سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے, اس کے بعد دوسرے اور تیسرے نمبر کے اوپر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ہے, پھر بلوچستان عوامی پارٹی ہے جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہے, ایم کیو ایم ہے, جی ڈی اے ہے, پی ایم ایل کیو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں, جیسے میں اس کو زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن کچھ جو ہے وہ ایسی سیاسی جماعتوں کے نمائندے جن کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ 100% پی ڈی ایم کے ساتھ ووٹ کریں گے, وہ شاید ایسا ہوگا نہیں کیونکہ وہ لوکل ایڈجسٹمنٹ سے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک اپیرنٹلی سیٹ بیک لگتا ہے, یہ اتنی نیک اینڈ نیک فائٹ ہے, یہ ایک دو ووٹوں کا فاصلہ ہے. آپ کے 2 سینیٹرز سینیٹر فروغ نسیم باہر ہیں, اس کے علاوہ ایم کیو ایم کی جو نو منتخب خالدہ طیب ہیں, ان کے شوہر کی انتقال ہوا تو وہ عدت میں ہیں, وہ ووٹ نہیں دے سکتے. تو یہ 2 ووٹس کا تو بڑا کرٹیکل آپ کا لاس ہے, اور فروغ نسیم صاحب کل ووٹ دینے کے لیے پرہیپس ان کو ہونا چاہیے تھا. جی, فروغ نسیم کی فلائٹ تو کل صبح پہنچ رہی ہے, آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد ہے 5 بجے صبح لینڈ کرے گی, تو وہ تو واپس آ رہے ہیں اس کے ووٹ کرنے کے لیے. اور جو ہماری بہن ہیں ایم کیو ایم کی,
जो इद्दत में हैं, तो उन्होंने इसके बारे में रुजू किया था और उनको फतवा भी मिल गया है। वो इस्लामाबाद पहुंच गई हैं, इंशाल्लाह ताला वो कल वोट भी करेंगे। गोया कि अब जो फ़र्क है जिसमें कि आपने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार और ओवरऑल जो है जो शायद दूसरी जमात के लोग जो हैं वो आपके उम्मीदवार को वोट देना चाहें, तो इस पूरी कैफियत पे तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये इलेक्शन कल सादिक सिंजरानी साहब जीत लेंगे? जी, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो तज्जिया है, हमने जो काउंट की हुई है, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला सादिक सिंजरानी साहब कल कामयाब होंगे, लेकिन क्लोज इलेक्शन होगा। एक तो उनकी काउंट जो है वो वैसे ही कुछ थोड़ा सा एग्जैजरेटेड काउंट बताते हैं। देखें, जमात इस्लामी को वो काउंट करते हैं कि वो पीडीएम के साथ वोट करेंगे, और वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। कल पता चलेगा वो किसके लिए वोट करते हैं या एब्सटेन कर जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे नेशनल असेंबली में किया। इसी तरीके से इसहाक डार साहब ने ओथ ही नहीं लिया, तो वो वोट उनको अवेलेबल नहीं है। और ये याद रखिए कि अगर बराबरी की बुनियाद के ऊपर हो जाता है, तो वो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, जो पहला थ्रेशोल्ड है कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है, वो भी अप्लाई नहीं करता। तो ये इलेक्शन जो मीडिया के ऊपर हम तज्जिए सुन रहे हैं, जितना वो यकतरफा दिखाने की कोशिश करें, ऐसा है नहीं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि ये दोनों आपके जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, डेप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, आप लोग जो ब्लू ब्लडेड पीटीआई के लोग हैं, आप इतनी बड़ी जमात हैं, आप सब कुछ हैं, तो क्या आप में से किसी का हक नहीं कि ये अहम पोजीशंस के लिए आप पार्टी के उम्मीदवार हों, यानी कि आप जैसे लोग? देखें, जो जिसको आप कह रहे हैं ब्लू ब्लडेड या आप कह रहे हैं डाई हार्ड पीटीआई पक्के इंसाफियन जो हैं, वो नजरियाती लोग हैं। हमारा मकसद क्या है, हम सियासत में क्यों आए, आपको पता है मैं क्या कर रहा था, ऐसे और बहुत सारे दोस्त हैं। हम सियासत में इसलिए आए कि हम चाहते थे एक नया पाकिस्तान देखना, और हमारे ख्याल में उस नए पाकिस्तान की बेहतरीन उम्मीद इमरान खान है। सो हमारे लिए जो अहम हदफ है वो ये है कि इमरान खान जो हैं उनकी जो हुकूमत है वो स्टेबल रहे, और जो उन्होंने वादे किए हैं अवाम के साथ, और उसके लिए जो असेंबली के अंदर लेजिस्लेशन होनी है वो उनके पास स्ट्रेंथ मौजूद हो, ये हदफ है। उसके बाद ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं कि डिप्टी स्पीकर की किसको सीट दे देनी है या नहीं देनी है, तहरीक इंसाफ ने अपने पास रखनी है या किसी और को दे देनी है, ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं। और इस पे किसी तहरीक इंसाफ के मेंबर को, जो वाकई में तहरीक इंसाफ का नजरियाती कारकुन है, उसको एतराज़ नहीं होगा। जाहिर है अगर हम जाके कोई जरदारी साहब को या नवाज शरीफ को डाल दे वोट, फिर तो एतराज़ होगा, लेकिन अदरवाइज टेक्निकल एडजस्टमेंट पे किसी को कोई एतराज़ नहीं। ये फरमाइएगा कि ये जो अभी हालिया दिनों में हमने डेवलपमेंट्स देखी, जिसमें डॉक्टर हफीज़ शेख के गैर मुतवक्का उनको नाकामी हुई, और बज़ाहिर उस इलेक्शन में आप मेजॉरिटी लूज़ कर गए नेशनल असेंबली में, फिर प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन क्या आप जैसे जो शख्सियात हैं पीटीआई की और जो बाजू हैं इमरान खान के, आप लोगों को इस बात का कोई इदराक है कि शायद ये हालात उतने अच्छे नहीं हैं जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये जो नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और जो झटा हफीज़ शेख के हारने में लगा, इसके बाद ये जो नया सफ़र शुरू हो रहा है, ये एक नया जन्म ले रही है हुकूमत, एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है? जी देखें, जहाँ तक मेजॉरिटी लूज़ करने की बात है, उसमें कोई शक नहीं कि हफीज़ शेख का इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था वो हमारे लिए सेटबैक भी था और सरप्राइज़ भी था। हम ये समझते थे कि इलेक्शन क्लोज होगा। मुझसे बहुत लोगों ने, मीडिया वालों ने पूछा कितने वोट से जीतेंगे, और मैंने नहीं कहा, क्योंकि हमें पता था कि ये इलेक्शन जो है क्लोज होगा, लेकिन हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस इलेक्शन के अंदर जो है हफीज़ शेख साहब कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो सेटबैक तो डेफिनेटली हुआ, लेकिन उसी दिन उन्हीं मेंबर्स ने 176 लोगों ने वोट जो डाला फौजिया अरशद को, वो वोट दुरुस्त भी साबित हुआ। 2 लोग ने वोट डाला जो जिसमें गलती हो गई, और वो भी पता चल गया कि किसकी गलती हुई थी, उन्होंने बता भी दिया। तो 176 वोट उस दिन भी क्लियर मेजॉरिटी इमरान खान की अक्सरियत थी। इसीलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए हमने कहा ये जमगोइयां करते रहेंगे, तो वो किया गया। लेकिन हमेशा कोई अल्लाह ताला की कुछ ना कुछ उसके अंदर हिकमत होती है। कोई इंसान को अगर वो थोड़ा झटका भी लगता है तो उसमें भी कोई अच्छाई का पहलू निकलता है। तो ये आप सही कह रहे हैं कि जब एक दफ़ा दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया तो उसकी वजह से आप रुकते हैं, आप सोचते भी हैं कि मैं काम जैसे कर रहा हूँ उसमें और तब्दीली की क्या ज़रूरत है, क्या मैं बेहतर कर सकूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है
کہ پیسے نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا حفیظ شیخ کے خلاف الیکشن کے اندر یوسف رضا کی کامیابی نے. وہ تو اس کا ویڈیو ایویڈنس والا سب کے پاس موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. لیکن اس کے باوجود انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ اچھا اور میں کیا چیز ہے جو بہتر کر سکتا ہوں, تاکہ کل اگر پیسے کی ترغیب ہو بھی تو پھر بھی آپ کا ممبر جو ہے وہ دوسری طرف نہ جائے. تو یہ بالکل یہ اس کا عمران خان صاحب کو بھی ادراک ہے, میرے خیال میں سب سے زیادہ ان کو ادراک ہے. اور اس کے فوری بعد جو ہے میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور بات چیت بھی ہوئی ہے. آج ابھی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں انہوں نے بات کی کہ کیا ہمیں مختلف کرنے کی ضرورت ہے. گویا کہ اس بات کا ادراک ہے کہ اب تک جو عوامی خواہشات ہیں یا توقعات ہیں آپ کی جماعت اس پہ پوری نہیں اتر رہی, حکومت اس پہ پوری نہیں اتری ہے. پہلی چیز تو یہ احساس ہونے کی ضرورت ہے. اور کیا اس بات کا کوئی ادراک ہے یا کوئی سوچ تھی, ابھی جیسے آپ نے کور کمیٹی کی بات کی کہ کل سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہو جاتا ہے اور آپ کی توقعات کے مطابق آپ جیت جاتے ہیں, تو اس پارٹی نے اور اس حکومت نے ایک نئی سمت میں آگے جانا ہے, یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہتر سمت میں جا رہے ہیں, بہتر ہے, کافی بہتر چل رہا ہے, اسی کو آگے چلنا ہے؟ میں ذرا یہ جاننا چاہتا ہوں. اچھا اپنے کامران بھائی, پہلی بات تو معذرت کے ساتھ یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کا جو ووٹ ہوا وہ تو خیر سب کے سامنے ہے, ایک ممبر بھی نہیں گیا, لیکن حفیظ شیخ کا یوسف رضا گیلانی کا جو الیکشن تھا معذرت کے ساتھ اس کا عوامی رائے سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ جو نہیں میں اس سے بالکل میں آپ سے اگری کر رہا ہوں. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سیٹسفیکشن لیول کیا ہے جو حکومت کا ڈیلیوری ہے, جو عوامی توقعات تھیں, جو تمام چیزیں اب تک ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے. بالکل صحیح. اچھا میں آپ کو عمران خان کا بتاؤں کہ ان کی ظاہر ہے ہر شخص میں خصوصیات ہوتی ہیں, ان میں کوئی خاص خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے زندگی کے ہر اپنے شعبے میں اتنی کامیابی حاصل کی. ایک جو بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جس دن وہ میچ جیتے ہیں نا تو وہ میچ جیتنے کے فوراً بعد یہ کہتے ہیں کہ اچھا تجزیہ کرو کہ ہم اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں. سو یہ تو عمران خان کا, اور یہ میری پیشن گوئی ہے, بڑی پرانی پیشن گوئی ہے کہ عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں کامیاب وزیر اعظم ہوں گے اور سب ان کو مانیں گے کامیاب وزیر اعظم ہے, کیونکہ کبھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے کارکردگی سے, وہ مستقل یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اور میں بہتر کیسے کر سکتا ہوں. تو اور کسی کی نظر میں کچھ بھی ہو, عمران خان کی نظر میں یہ ہے کہ ابھی ہم اس سے بہت بہتر کر سکتے ہیں. ان کو اس کا بھی ادراک ہے کہ عوام جو ہے انہوں نے مشکلات بھی دیکھی ہیں, ان کو اس بات کا ضرور ادراک ہے, خاص طور پہ کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی ہونا پڑا ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں اور بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں, اور ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں جس کا صرف پاکستان نہیں بٹ پاکستان کے باہر جو ہے اس کا بھی ریکگنیشن ملا ہے عمران خان کو ایز اے لیڈر, اور پاکستان کو اس کا فائدہ بھی پہنچا ہے. تو اچھے کام بھی ہوئے ہیں, ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ اندر بہتری کی بھی ضرورت ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں بہت بہتری کی ضرورت ہے. سو یہ دونوں چیزیں ہیں. تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویزیبل, پرومیننٹ, پروناؤنسڈ ہم چیزیں دیکھیں گے کل کے سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے بعد؟ جی میرے خیال میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو آپ کی زیادہ جو ہے وہ رفتار بھی بڑھتی جاتی ہے, ایک سینس آف ارجنسی بھی بڑھتا جاتا ہے, اور وہ بہت اکثر جو ہے وہ مثال یہ دی جاتی ہے کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ گاڑی آپ پہاڑی پر لے کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ڈھلان میں جانا ہے, تو جب 2.5 سال گزرتے ہیں, جو تقریباً ابھی 18 فروری کو عمران خان کے اوتھ لیے ہوئے 2.5 سال پورے ہوئے ہیں, تو اب جو ہے وہ 2.5 سال گزر گئے, تو اب ہم ڈھلان پہ چلے گئے, اب گاڑی تیز سے تیز ہوتی جائے گی, اس لیے کوئی سینس آف ارجنسی بالکل بڑھتا چلا جائے گا. اور ظاہر ہے جو بہت سارے کام جو شروع کیے تھے, جو عمران خان جو جن انیشیٹوز کو لیا تھا, ان کے ریزلٹس بھی آپ کو سامنے نظر آتے رہیں گے. تو کیا اگلے 3 ماہ 6 ماہ کے اندر جو ہے آپ کو ویزیبل کوئی اچیومنٹس, مائل سٹونز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ ہماری امید ڈیفینیٹلی یہی ہے, ہمارا یقین بھی یہ ہے کہ وہ آپ کو ضرور نظر آئیں گے. یہ آج جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے, بڑی اہم میٹنگ تھی, اس میں یہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ اس میں باقاعدہ خان صاحب کی طرف سے عثمان بزدار صاحب پہ جو ان کا ٹرسٹ ہے, جو ان کا کانفیڈنس ہے, جو ان کی پرفارمنس سے ان کی سیٹسفیکشن ہے, اس کا برملا ایک بار پھر اظہار ہوا ہے, مجھے بتایا گیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے, اور خان صاحب نے جو ہے انہوں نے وہ تفصیل سے بتایا بھی, اور یہ بھی ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں کہ سب اچھا بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کون سی ایریاز کے اندر امپرومنٹ کی بھی ضرورت ہے, لیکن اعتماد کا اظہار بھی کیا, اور بالکل انہوں نے کانفیڈنس شو کیا کہ ان کا جو سلیکٹڈ چیف منسٹر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو ویژن کے مطابق ان کو ڈیلیوری دے گی. تو یہ جو آج 6ٹھا چیف سیکرٹری چینج کرنا پڑا, یہ سیٹسفیکشن کے حالات تو نہیں ہیں اسد بھائی؟
सर वो चीफ सेक्रेटरी का तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद बता सकते हैं कि वो क्यों चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने खुद कहा अभी भी कि इमरान खान साहब ने इस मीटिंग के अंदर भी ये कहा कि कई एरियाज़ हैं जिसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल में आप उस्मान बुज़दार साहब से भी बात करेंगे तो वो भी ये ज़रूर मानेंगे कि ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे यकीनन बेहतरी की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद उमर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, चाहे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सियासी सूरत हाल हो ना हो, लेकिन इस वक्त IMF का प्रोग्राम, महंगाई की ख़बरें, इसके अलावा IMF प्रोग्राम के तहत जो हुकूमत ने इक़दाम उठाए हैं, और फिर ख़ुद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कर्ज़ों के सौदे, और फिर मजमूई सूरत हाल ने स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स का भुरकस निकाल दिया है। और पिछले चंद दिनों के दौरान वो धुनाई हुई है स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स की कि पुराने तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मुल्क में जारी सियासी हलचल, बढ़ती हुई महंगाई, शरह सूद में मुमकिना इजाफा, IMF की शराइत पर नए टैक्सेस की खबरों ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का भुरकस निकाल दिया है। पिछले 2 महीनों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, लेकिन इस हफ्ते के सिर्फ 4 सेशंस के दौरान इंडेक्स में 3058 पॉइंट्स की कमी आ गई और मार्केट तकरीबन 7.5% गिर गई। आज के दिन इंडेक्स में 911 पॉइंट्स की कमी से मार्केट में 2% कमी आई और आज एक मौके पर 1198 पॉइंट तक मार्केट गिर गई थी। सिर्फ आज के दिन सरमायाकारों के 180 अरब रुपए नुकसान में गए हैं और पिछले कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स तकरीबन 46,000 पॉइंट पे था, जो आज 42,780 पर बंद हुआ है। इस वक्त स्टॉक मार्केट 63 कारोबारी दिनों की निचली तरीन सतह पर है। एक साल के बाद 4 रोज़ में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इससे कबल कोरोना के वबाई माहौल यानी कि पिछले साल मार्च में स्टॉक मार्केट पे इतनी बड़ी गिरावट देखी गई थी। स्टॉक मार्केट की इस हफ्ते के 4 सेशन में सरमायाकारों के 545 अरब रुपए डूबे हैं। 5 मार्च को मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,192 अरब थी, जो 4 दिन की शदीद मंदी के बाद तकरीबन 7,647 की सतह पर आ गई है। यकीनन ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पर बात करेंगे, जनाब नजम अली हमारे साथ होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेक्स्ट कैपिटल, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। मुख्तलिफ वाक़यात, हालात या न जाने क्या वजह है, 4 दिन में गुज़िश्ता 4 दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भुरकस निकल गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नजम अली, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेक्स्ट कैपिटल। बहुत बहुत शुक्रिया नजम अली साहब। फरमाइएगा, आपका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, मार्केट का भी है, आप रेगुलेटर्स भी रह चुके हैं। ये क्या हो रहा है आपके नज़दीक? इतना बड़ा ये जो अर्थ शेकिंग टाइप की सिचुएशन है, मुल्क में ऐसी तो कोई कैफियत नज़र नहीं आ रही है। जी शुक्रिया कामरान साहब। ये सब कुछ जो हुआ और जो हो रहा है ये बहुत प्रेडिक्टेबल था और मेरा ख्याल है कुछ दिनों से नज़र आना शुरू हो गया था। कंसंट्रेशन थी स्टॉक्स के अंदर कि मार्केट में जो काम हो रहा था वो कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में नहीं हो रहा था। वो सिर्फ 7, 8, 10 स्टॉक्स थे जिसमें हो रहा था। मार्केट का लेवरेज बहुत बढ़ गया था। मुल्क में जो आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी किस्म की कोई मुझे ऐसी तब्दीली नज़र नहीं आई इस पीरियड में, बल्कि जो IMF से रिलेटेड गवर्नमेंट ने इकदाम लिए हैं वो तो बेहतरी के लिए ही है। आपकी और नजीब साहब, वो भी आप जैसे लोग और सारे लोग समझते हैं कि फिल वक्त तो उनकी वैल्यू कॉस्मेटिक है। अभी बजट है, फिर पार्लियामेंट है, फिर कहीं जाके इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होगा, तो वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर ये इतना बड़ा डिबाकल जो है, ये आप जैसे फरमा रहे हैं कि चंद स्टॉक्स हैं और ये एब्रेशन थी बहुत बड़ी जो कि नज़र आ रही थी कि जिस दिन भी ये इस तरह की चीज़ है, ये बबल है, ये फटेगा तो इसके ये असरात होंगे। मैं अभी कल भी किसी को यही कह रहा था, कुछ लोग बुरा भी मानते हैं इसका। मेरे हिसाब से ये एक सिंक्रोनाइज्ड सेल ऑफ है और ये कोऑर्डिनेटेड है। उसमें अब देखना चाहिए, रेगुलेटर्स को भी देखना चाहिए, फ्रंट लाइन और एपेक्स रेगुलेटर्स को भी इसको देखना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं नदीम साहब, इसको थोड़ा सा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो फिर मैनिपुलेशन के ज़िम्मे में आएगी। इसकी बुनियादी आपकी जो एक ख्याल है या आपका जो ये तजुर्बा कहता है, इसके खदोखाल बयान कीजिए। जी ऐसा होता है कि जैसे ही मार्केट में एक प्राइस बबल क्रिएट होने लगता है, स्पेशली कंसंट्रेशन के साथ कुछ स्टॉक्स के अंदर मार्केट का लेवरेज बढ़ने लगता है, फिर इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे की के जिसमें कि जाहिर है कि इनसाइड इंफॉर्मेशन भी है, ये बिल्कुल एक खुली आम अवेलेबल होती है लोगों को मार्केट के अंदर। ये बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन
اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اب اس انویسٹرز کو جو بھی نام دیں، شروڈ دیں، مینیپولیٹرز دیں، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور لوگ جو جس کو کہتے ہیں کہ ویک ہولڈرز، اس کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بیچارے جو ہوتا یہی ہے کہ جیسے ہی مارکیٹ میں ایک بلش ٹرینڈ اپنے پیک پہ آنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ ہی لوگ اپنا جو لیوریج ہے وہ بڑھا لیتے ہیں اس امید میں کہ اب مزید وہ گین کریں گے، اور پھر ان کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ گویا نجم صاحب اگر 12 روپے کا ٹی آر جی کا شیئر 150 کا 155 کا ہو رہا ہے، اور اگر نیشنل ریفائنری کا شیئر 80 روپے سے 600 روپے کا ہو رہا ہے، تو اب یہ اس نے کہیں نہ کہیں دھڑام سے گرنا ہی ہے نا، اور چند مہینوں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایک کیفیت تو ایک دیوار پہ لکھی ہوئی کیفیت تھی کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا۔ دیکھیں میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں کسی اسپیسیفک سٹاک پہ بات کروں، بٹ ہوتا یہی ہے کہ جن بھی سٹاکس میں رن اپ ہوتا ہے ان کے متعلق ایک نیریٹو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اور پھر ایک لوگ اس کہانی پہ جو ہے کنونس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کے اندر اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں جو اچھے سٹاکس ہیں، جس میں بینکنگ سیکٹر ہے، جس میں آئل اینڈ گیس ہے، جو کہ اتنے لو پی ملٹیپل پہ ٹریڈ ہو رہے ہیں، اس میں کام نہیں ہوتا؟ ایک تو بڑا نقصان یہ ہوا ہے اس ملک میں کامران صاحب کے جو فارن انویسٹرز ہیں نا، ان کی پریزنس بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، اور اس کا فائدہ بہت سارے لوگوں نے اٹھایا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جو فلوٹ ہے اب وہ اس کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی خریدتا تھا تو وہ فارنرز بیچ بھی دیتے تھے، یا اگر وہ بیچتے تھے تو کوئی خرید لیتا تھا، مارکیٹ کے اندر ایک بیلنس ایگزسٹ کرتا تھا فلوٹ کا، لیکن ان کی ایبسنس سے ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہوا یہ کہ ان کے سٹاکس پہ کام ہونا۔ جو مارکیٹ کے بڑے جو ہے اب بھی ٹھیک ہے، فارنرز تو بالکل نہیں ہے، فارنر کو تو امریکہ میں اور دوسری جگہوں پہ اتنے پیسے بن رہے ہیں کہ وہ ادھر کیوں آئیں گے، لیکن میوچل فنڈز ہیں، بینکس ہیں، ہائی نیٹ انڈیویجولز ہیں، یہ تو اسپیکولیٹرز نہیں ہے نا، یہ تو جانتے ہیں جن آپ ایریاز کی سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں، سالڈ سیکٹرز ہیں، سالڈ ان میں ویلیوز ہیں، تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ببل کریٹ کرتے ہیں اور یہ پورا ایک سنکرونائزڈ اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور سنکرونائز انہوں نے پھینکا ہے، تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کامران صاحب، اس ملک میں کچھ پہلے سے بھی گروپس موجود ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں، اور یہ ہمیشہ کبھی وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انویسٹرز کا جو گروپس ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں، لیکن وہ کہانی وہی ہے کہ آپ ایک سنکرونائز ٹریڈنگ کریں، ایک گروپ بنا لیں، اس ایک 2-4 اسکرپٹس آئیڈینٹیفائی کر لیں اس کے اندر، اور اس کے بعد اس میں کام کریں، اور اس میں پرائس کا رن اپ ہوتا ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ 2001 سے میں دیکھ رہا ہوں یہ رن جو ہے، یہ اس کا سٹارٹ اور اس کا کلائمیکس آپ کے خیال میں اب ہو رہا ہے، اور ونس دس از اوور مارکیٹ آپ کی سٹیبل ہو جائے گی؟ جب اپنے پرائس آبجیکٹیو لوگوں کے اچیو ہو جاتے ہیں ایک سرٹن لیول پہ، تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر سے وہی کہانی دہرائی جائے گی کہ پھر سے ایک ڈیپینڈ کرے گا۔ آگے تھوڑی سی انسرٹنٹی ہے، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ دوبارہ سے یہ جو پیریڈ تھا جو ابھی گزرا ہے وہ دوبارہ سے جلدی سے واپس آئے گا، کیونکہ آگے اب بجٹ بھی آ رہا ہے، اس کے علاوہ یہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹیز ہیں وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، کچھ آپ کا ارننگ سیزن بھی ختم ہو گیا ہے مارچ والا، اب اپریل میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی مجھے نظر آتی ہے کہ اپریل میں شاید پھر سے کوئی تھوڑا سا انٹرسٹ جنریٹ ہو مارکیٹ میں، بٹ اس سلسلے میں میں یہی کہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ریگولیٹرز جو اسٹاک چینج کو بھی SECB کو چاہیے کہ اس ہمارے جو اسکرپٹس ہیں ان کی تعداد جو لیوریج مارکیٹ کے اندر ہے ان کی بڑھائی جائے، اور اس کا جو کنسنٹریشن رسک ہے ان سٹاکس میں اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے۔ یقیناً آپ کی بڑی اس ایڈوائس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ آپ خود اس ونٹیج پوائنٹ سے بھی اس مارکیٹ کا جائزہ لے چکے ہیں۔ SECB میں بڑا کیریئر رہا ہے جناب سید نجم علی کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔